آپ دیکھ رہے ہیں MKA TV نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شریف تشریف فرما اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر جناب عزیز احمد صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب ارشد صاحب، جناب شفیع صاحب، مجلس کے اراکین بلدیہ جناب وہاب صاحب، جناب حفیظ پٹیل صاحب، شاہ صاحب، اور سابقہ کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین کے شعبۂ تنظیم کے ذمہ دار جناب سمد بن رمضان صاحب، جناب عرفان خان صاحب، ہمارے اسکول کے پرنسپلز اور ہمارے ڈائریکٹر میں ایک نئے ڈائریکٹر کا ہم نے اضافہ کیا جو 20 سال سے اس تعلیمی سفر میں میرے بازو بن کر، میری طاقت بن کر، میری ہمت بن کر، میرے ساتھ قدم سے قدم جوڑ کر چلنے والی ہمارے اور آپ کے نشیمن نگر کے سب سے پہلے اسکول کے پرنسپل صاحبہ یہاں بیٹھی ہے، یہ ہماری پورے ٹرسٹ کے نئے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی طلباء و طالبات اور اویسی اسکول آف ایکسلنس کی نشیمن نگر، جمال کالونی، حافظ بابا نگر، نرجیت طلباء کے پورے ٹیچرز جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ یہاں پہ جتنے طلباء و طالبات، لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اویسی ول مس یو۔ بڑی ہی درد کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو مس کروں گا۔ بے شک میں آپ کا والد نہیں، یہاں کے یہ ٹیچرز آپ کی والدہ نہیں، لیکن ہم نے، میری مراد مجھ سے، میرے ڈائریکٹر، میرے پرنسپل اور میرے ٹیچر سے ہے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا، اولاد کے برابر ہی سمجھا۔
बाप बनकर शफकत के साथ आपकी तरबियत और आपके तालीम का ख्याल किया। तो ये प्रिंसिपल्स, ये टीचर्स ने मां बनकर अपनी आंचल में आपकी तकलीफों को छुपाकर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। हमारी आंखें बेशक आज नम हैं, ये नहीं मालूम कि फिर कब, कहां, कैसे आपसे हमारी मुलाकात हो, लेकिन इस चीज को याद रखिए, आप हमारे अफराद खानदान से हैं और रहेंगे। You all are the part of Oasis group of schools के family and you will remain the family member। जैसा आज आपका इन इदारों पे हक है, जिंदगी में कहीं पर भी चले जाओ, हक से लौट कर आओ, क्योंकि ये इदारे आपके थे, आपके। जिंदगी के एक नए फेज में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं। हमारी जात से जितना मुमकिन हमने कोशिश की, हमारी से मेरी मुराद प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और आखिर में मैं। हमने कोशिश की कि आप को काबिल बनाएं, आपको नेक बनाएं, आपको ईमान वाला बनाएं और आपको जिंदगी के हर चैलेंजेस का मुकाबला करने का अहल बनाने की हमने कोशिश की। हमारी जात से जितनी भी कोशिश की हमने की, हो सकता है कि इस लंबे से सफर में कहीं पर आपको वो सहूलतें हम देने में नाकाम हो गए जिसकी आपने तवक्को की। हो सकता है कि हम कहीं पर कुछ कमजोर पड़ गए, आपकी उम्मीद पे पूरा न उतरे। हो सकता है कि आपने जो ख्वाब देखा था, हमने उन ख्वाबों को शायद पूरा नहीं कर पाए, लेकिन यकीन मानिए हमारी नीयत को अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी नीयत यही थी कि अच्छी से अच्छी तरबियत दी जाए, अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, अच्छे से अच्छे असातिज़ा के जरिए आपको ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वी आर नॉट एजुकेशनिस्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमको एजुकेशनिस्ट बना दें। लोग कहते हैं कि एक बड़ा छोटों को बनाता है, मगर मैं कहूंगा कि आपकी मोहब्बत, आपका जज्बा, इल्म हासिल करने की तड़प जो आप में है, एक पॉलिटिशियन को एजुकेशनिस्ट बना रहे हैं। मुझे तो आप सिखा रहे, आपकी मोहब्बत, आपका इखलास, आपका खुलूस, आपकी तड़प, आपकी जिद्दजहद और आपके इश्तियाक को देखकर हम सीख रहे हैं और अपने गलतियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल के दिन अल्लाह आपको काबिलियत, सलाहियत, नाम से नवाजेगा तो आप लौट कर आएंगे अपने गांवों में और वो कमियां जिनको आपने महसूस किया है, उन कमियों को दूर करते हुए
آنے والی نسل کے مستقبل کو روشن کریں گے. سنیرا اکبر الدین اویسی کبھی بھی اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے کم عمر والے سے اگر کوئی مشورہ آتا ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرتا. میں آج جہاں کھڑا ہوں یہ مرہون ملت ہے تو کئی بے شمار لوگوں کے مفید مشورے و رہنمائی اور کئی لوگوں کی غلطیوں پہ نشاندہی، کئی لوگوں کا ٹوکنا اور روکنا تھا کہ اکبر الدین اویسی آج اس مقام پر آ کر کھڑا. اگر اس مجمع میں سے اگر آپ میں سے بھی کوئی اٹھے گا اور اٹھ کر اگر مجھے مشورہ دے گا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ ایک میرا طالب علم ہے، اس کو تعلیم دینے والا میں ہوں. نہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ میری تعلیم کامیاب ہوئی اور یہ اس قابل بنا ہے کہ مجھے مشورہ دے رہا ہے. اللہ مجھے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ تو سالار ملت کی ایک نصیحت یاد آتی ہے. سالار ملت نے مجھے ایک نصیحت کی تھی. کب؟ آج سے 30 سال پہلے. نوجوان تھا، غصہ بہت تھا، تیزی بہت تھی، ہر کسی سے الجھ جانا، لڑ لینا. یہ صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ غلط ہے تو غلط ہے، یہ سچا ہے تو سچا ہے، یہ چور ہے تو چور ہے. بس تیزی مزاج ہے. تو سالار ملت نے مجھے ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا میاں 2 چیزوں کا خیال رکھو. پہلی، وسیع النظر بنو، وسیع الدل بنو. تو میں نے سالار سے پوچھا کہ وسیع النظر وسیع الدل کا مطلب کیا؟ تو سالار نے مجھے سمجھایا کہ میاں وسیع النظر ایسے بنو کہ 7 سمندر پار دیکھ سکو اور اندازہ لگا سکو کہ کیا ہونے گا. وسیع الدل ایسے بنو کہ 7 سمندر بھی اگر تمہارے دل میں تھم جائے، سما جائے تو کوئی ہلچل نہیں ہونا. وسیع النظر اور وسیع الدل. تو یہ ایک نصیحت تھی. تو دوسری نصیحت سالار ملت نے مجھے دی تو وہ یہ تھی کہ میاں یاد رکھو، میری عادت کی مزاج میں تیزی تھی تو ہر ایک چیز خود سے کروں گا، گروں گا تو خود سے گروں گا، اٹھوں گا تو خود سے گروں گا. تو میرے والد سالار مسکراتے تھے مجھے دیکھ کر، میرے جذبے کی قدر بھی کرتے تھے. اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ میاں ایک چیز یاد رکھو، انسان زندگی میں تجربات سے سیکھتا ہے بے شک، اور جو تجربہ کرتا ہے وہ تجربے سے ہی وہ ناکام یا کامیاب ہوتا ہے اور اس تجربے سے سیکھتا ہے. لیکن عقلمند انسان وہ ہے جو خود تجربہ نہ کرے، خود ٹھوکر کھا کے نہ گرے، تجربے کار لوگوں کے تجربے سے سبق حاصل کرے. مجھے انہوں نے کہا اور مجھ سے کہا کہ تمہارے سامنے تمہارے والد، تمہارا باپ اور تمہارا صدر ہے جس نے تجربہ کیا اور زندگی سے کچھ سیکھا ہے، اور جو تجربہ ہم نے کیا ہے وہ تجربہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرو تو ٹھوکر کھانے سے بچتا، گرنے سے بچتا. یہ 2 نصیحتیں یاد رکھو. وہی 2 نصیحتیں جو میرے والد نے مجھے دی تھیں، میں وہی 2 نصیحتیں کا تحفہ آج آپ کو دے رہا ہوں. اس کو لے جاؤ اپنے زندگی کو کامیاب. زندگی میں سب سے بڑی چیز کی اگر ضرورت ہے تو یاد رکھو وہ صبر کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا صبر کے تعلق
بار بار ذکر کیا صبر کا. زندگی کے کیسے بھی حالات آ جانے دو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین کرو اور صبر کرو. مصیبت آتی ہے تو صبر کرو، تکلیف ہے تو صبر کرو، آزمائش ہے تو صبر کرو، اور تمہارا صبر تم کو اللہ کے قریب لے جائے گا، اور تمہارا صبر تم کو کامیابی کے منزل کی طرف تیزی سے لے گا. صبر کرو، دل کو بڑا کرو، دل کو وسیع کرو، نظر کو وسیع کرو. زندگی میں صبر کے ساتھ اگر کچھ سیکھنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا. طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے طاقت کے بلبوتے کے ذریعے اپنا انتقام لے لے، بلکہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے طاقت رکھنے کے بعد، وسائل رکھنے کے بعد، ہر چیز رکھنے کے بعد بھی معاف کرتا ہے، تو وہ اللہ کو پسند ہے. معاف کرو. ہم انسان ہیں، خطا اور گناہوں کے پہاڑ کا نام انسان. خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نادانیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے غلطیوں کو، نادانیوں کو معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے. لارڈ برنارڈ شاہ نے کہا، ایک ہو سکتا ہے if I'm wrong, please correct me، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، کہ اسلام از دا بیسٹ، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، بٹ انفارچونیٹلی مسلمز آر بیکمنگ دا ورسٹ. مطلب یہ تو ہمارے پاس نہ صرف زندگی بلکہ آخرت کو بھی اگر ہم کو کامیاب کرنا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. اسلام صرف دنیا میں جینے کا طریقہ ہی نہیں سکھاتا، اسلام دنیا میں کامیابی کے راستوں کو بھی بتاتا ہے، منزلوں کو تلاش کرنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، منزل تک پہنچنے کا بھی راستہ دکھاتا ہے. اسلام وہ مکمل مذہب ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو رسول اللہ کا امتی بنایا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے سے نوازا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن دی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو احادیث دیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو سنت رسول اللہ کو بھی سامنے رکھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو، ہم کو مسلمان بنا کر، امت محمدی بنا کر بھیجا ہے. ہم کسی سے کم تر نہیں ہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، ہم میں کمیاں نہیں ہیں. یہ سالار ایجوکیشن ٹرسٹ کو قائم کرنا، اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنانا، بچوں کو مفت تعلیم دینا، اس کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام ہے کہ ہم کو موقع نہیں دیے گئے، ہم کو موقع نہیں ملا، اس لیے ہم پیچھے رہے. موقع ملتا ہے تو دیکھو ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور دنیا کو ہمارے پیچھے لانے گے، مجبور کر دیں گے، کامیابی کو ہمارے یہ بتا. آج اپارچونیٹی ہے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ذریعے آج آپ کو اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کا موقع ہم نے دیا. آپ ہم کو مایوس نہیں کریں، آپ ہم کو مایوس نہیں کریں. آپ اپنی کامیابی کے ذریعے ہمارے عزائم کو اور مستحکم کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا.
اپنی کامیابی کے ذریعے، اول درجے کی کامیابی کے ذریعے آپ کو پیغام دینا ہوگا اکبر اویسی، تو نے جس مقصد سے ان اداروں کو قائم کیا، ہم اس مقصد کی نہ صرف قدر کرتے ہیں بلکہ اس مقصد کو ہم اپنی کامیابی کے ذریعے طاقت دیں گے، قوت دیں گے، آپ کے کمزور جذبے کو ہم نئے حوصلہ دیں گے اپنی کامیابی۔ یہ ہونا چاہیے۔ اکبر اویسی اب عمر کی اس حد میں جا رہا ہے کہ شاید ضعیفی کے طرف بڑھ رہا ہو۔ اگر میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آتی ہے، آواز میں کمزوری آتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھے طلباء اور طالبات میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں میں ایک طاقت بنیں گے، ہمت بنیں گے اور برفتاری سے چلنے کی مجھے صلاحیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر میری آواز میں اگر کمزوری آئے گی تو آپ کے جوش، آپ کے جذبے اور آپ کی ایمان کی طاقت میری کمزور آواز کو ایک نئی طاقت دے۔ یہ ہونا چاہیے۔ محنت کرو، کوشش کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔ یاد رکھو، دنیا کا ایک بھی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، ہے نا؟ تو اس کے لیے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی کس سے ہوگا؟ اللہ راضی ایمان کی مضبوطی سے ہوگا، اللہ راضی نمازوں کی پابندی سے ہوگا، اللہ راضی قرآن کی تلاوت سے ہوگا، اللہ راضی سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے سے ہوگا، اللہ راضی شریعت کو تھامے رہنے سے ہوگا، اللہ راضی ماں باپ کی احترام و خدمت کرنے سے ہوگا، اللہ راضی تو کس سے؟ اساتذہ اور ٹیچرز کا احترام و عزت کرنے سے ہوگا، اللہ راضی کس سے ہوگا؟ بڑوں کے احترام سے، اللہ راضی کس سے ہوگا؟ چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے، اللہ راضی کس سے ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، اللہ راضی کس سے ہوگا؟ بیوہ کی اگر مددگار بنیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک کڑی ہے اور یہ ایمان کی کڑی کو مضبوط کرو، اور یہ ایمان کی کڑی مضبوط ہوتی ہے تو نماز سے، ایمان کی کڑی مضبوط ہوتی ہے تو قرآن سے، ایمان کی کڑی مضبوطی ہوتی ہے تو سنت رسول اللہ سے، ایمان کی کڑی مضبوط ہوتی ہے تو شریعت پہ عمل کرنے سے، ایمان کی کڑی مضبوط ہوتی ہے تو گناہ کے قدموں کو دبانے سے، ایمان کی مضبوطی اگر ہوتی ہے تو باپ کی اطاعت کرنے سے، ایمان کی کڑی کی مضبوطی ہوتی ہے تو اپنے اساتذہ کی عزت سے ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو۔ میری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے میدانوں میں نے قدم رکھا جہاں پر مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ نے غیب سے معلومات بھی دے دیے اور اس میدان میں فتح بھی بنا۔ تو بولنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا ایک بھی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ ایمان کو مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کھانا جو آتا تھا نا، آسمان سے آتا تھا ایک زمانے میں، اور پھر اس وقت ایک بڑا قافلہ جا رہا تھا، ہاتھی، گھوڑے، لشکر، کئی لوگ، اس میں ایک جتنے بھی عبادتیں تھے، جتنی بھی نیکیاں کرنا اللہ کا حکم تھا، وہ ایک آدمی کرتا تھا، برابر نیک تھا، اور ایک آدمی ایسا تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں ہوتا، ہر وقت شراب کے نشے میں۔ تو
کسی نے پوچھا سوئی بتا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنے کی جو سوراخ ہوتا ہے، تو کسی نے اس نیک انسان سے جو بھی احکامات تھے اس پہ عمل کرتا تھا اس سے پوچھا کہ بتا کیا اس دھاگے کے جانے کے سوراخ میں کیا یہ ہاتھی، اونٹ، یہ لشکر کیا اس سے گزر سکتا ہے؟ تو وہ نیک آدمی نے کہا کہ کیا دیوانے ہیں، اس سوراخ میں سے ہاتھی کیسے جائے گا، اونٹ کیسے جائے گا، یا لشکر کیسے جائے گا؟ تو پھر شراب کے نشے میں دھت جھوم رہا تھا، ڈل رہا تھا، ہل رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ بتا اے شرابی بتا کیا اس سوئی کے دھاگے کے جانے کے سوراخ میں سے کیا یہ اونٹ، یہ ہاتھی، یہ لشکر، یہ قافلہ جا سکتا ہے؟ تو نشے کی حالت میں جھومتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک جا سکتا ہے، اللہ چاہا تو ضرور جا سکتا ہے۔ تو دیکھو یہ ایمان ہے، آپ نے محنت کی، کوشش کی، پڑھائی کی، سب کچھ کی، لیکن ساری چیزوں کا دار و مدار بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ آپ رکھو اللہ چاہا تو نہیں پڑھنے والا بھی عمل کر دے گا، اللہ چاہا اور اللہ اگر نہیں چاہا تو اچھا پڑھنے والا بھی اچھے مارکس نہیں لا سکتا۔ اس چیز کو یاد رکھو، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، اللہ کو راضی کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے ملتا ہے، ارے بہت دنیا کا ایک بہت بڑا علم ہے جو کتابوں میں قید نہیں ہو سکا، وہ استادوں اور ماں باپ اور بڑوں کے قدموں کے تلے مل جاتا ہے، یہ سینہ مسینہ مل جاتا ہے۔ ہر علم کو ہم کتابوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے، ہر علم کتابوں میں نہیں جانا جاتا، پہچانا جاتا۔ ارے ایک علم ہے جو اچھی صحبت سے ملتا ہے، ایک علم ہے جو استاد کے قدموں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے، ایک علم ہے جو ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، ایک علم ہے جو دین والے اللہ والوں کے خلیل میں بیٹھ کے ان کی خدمت کرنے سے بھی ملتا ہے۔ یہ علم کتابوں میں نہیں، اللہ کو راضی۔ ابھی بھی وقت ہے، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ جو لیسن نہیں پڑھے اس لیسن کو آسانی سے دماغ ہونے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر لو، اور اللہ اس مشکل لیسن کو آسان کر دے گا اور آسانی سے دماغ میں ڈال دے گا۔ یہ میرا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھو، نماز پابندی سے پڑھیں گے، روزانہ ایک رکوع ہی صحیح قرآن پڑھ لو، پھر دیکھو اس کی برکت کیا، اس کی برکت کیا۔ آپ نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے، سب کی خواہش ہوتی، ہم بھی جب نوجوان تھے، خیر ہم نوجوان کیا آج اس عمر میں بھی وہ خواہش ہمارے میں ہے کہ ہم اچھے دکھیں، اچھا پہنیں۔ تو آپ کا چہرہ اچھا کب دکھ سکتا ہے؟ کس سے دکھ سکتا ہے؟ رائٹ، فجر کی نماز پڑھ کے دیکھو چہرہ کیسا روشن ہوگا۔ حدیث ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ بہت دیر سے ضعیف ہوگا۔ یہ ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں ہوتا ہے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، قرآن پڑھو اور اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ آج نوجوان نسل میں سب سے بڑی کمی اور کمزوری ہے تو ماں باپ کو وہ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ بے شک ماں باپ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے رہنما بھی ہیں، ماں باپ آپ کی طاقت بھی ہے، لیکن اس چیز کو نہ بھولو کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے،
تو باپ کے پاس جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ میری زندگی کیا ہے؟ میری زندگی ماں باپ کی دعاؤں کی ایک نشانی ہے۔ میں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی، میں نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی۔ دنیا نہیں جانتی میں اپنی ماں کے لیے اتنی خدمت کرتا تھا کہ میری ماں کی طبیعت خراب رہتی تو ماں کے پکانے میں ماں کا ساتھ دیتا، آٹے کو گوندنے میں ماں کا ساتھ دیتا، چولہا جلانے میں ماں کا ساتھ دیتا۔ لکڑیاں جب ماں لگاتی تھی چولہا جلانے کو تو اس وقت لکڑیوں میں یہ بھکنی سے پھونکتا تھا، نمک کتنی اور مرچی کتنی معلوم تھا، ماں کی اتنا خیال کرتا تھا۔ باپ کو جب ضرورت ہوئی تو اپنی تعلیم ترک کر دیا، چھوڑ دیا، باپ کا بازو بن گیا، باپ کا سہارا بن گیا، باپ پہ ہونے والی بار کو اپنے سینے پہ لے لیا، اور باپ کی محبت میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی ڈاکٹر بننا، وہ بھی چھوڑ دیا اور باپ کے بازو آ گیا۔ اور دیکھو کہ میں صرف 12th پاس ہوں، میں صرف 12th پاس ہوں، لیکن آج اللہ مجھ سے 40,000 بچوں کو پڑھانے کا کام لے رہا ہے۔ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے باپ نے بہت دعائیں دی، میری ماں بہت دعائیں دی۔ سب سے بڑی دولت اگر کچھ ہے تو یاد رکھو وہ ماں اور باپ۔ ان سے پوچھو جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ ہے۔ آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، اتنے کامیاب ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے، اتنی شہرت مل گئی، طاقت مل گئی، لیکن ساری دولت، ساری شہرت، ساری طاقت، ساری کامیابی ایک جگہ پہ جمع ہو جائے تب بھی سالہ ملت اور میری باپ کی کمی کو کوئی پورا نہیں کرتا۔ یہ ہے جب تک ماں ہے دعائیں کو لوٹ لو، جب تک باپ ہے تو باپ سے دعائیں لے لو۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو کھو دیا کہ ہر قدم پہ، ہر کامیابی پر آج آپ ہیں یہاں بیٹھے۔ میری زندگی کا بہت بڑا نام ہے وہ یہ ہے کہ میرے 2 اسکول کے بچے 10th لکھ رہے ہیں، اتنی خوشی کا لمحہ ہے، لیکن یہ خوشی میں اگر مجھے کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو میرے باپ کی، میرے والد کی، میرے والد کی، میرے سالار کی، جو آج